हमारा आज का नॉवल कज़न्स मैरिज पे बेस करता है। दो भाइयों की कहानी है और दोनों के नेचर में बहुत फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। दोनों की बारी बारी हीरोइन से शादी होगी। जो पहला हीरो होगा वो बहुत जेंटलमैन है, बहुत हसास तबीयत का मालिक है। हीरोइन की बहुत केयर करता है, मतलब बहुत आइडियल हस्बैंड है। लेकिन वो उसकी लाइफ में सिर्फ 6 माह ही रह पाता है और उसका कोई मर्डर कर देता है। वो कौन करता है, ये क्या मिस्ट्री है, वो तो आपको नॉवल सुन के पता लगेगा। अब जो उससे छोटा भाई है वो एक्चुअली में हीरो होगा और उसकी नेचर अपने भाई से बहुत चेंज है, यानी बहुत रूड होता है। लेकिन हीरोइन के साथ नहीं, जनरल बता रही हूँ आपको, दूसरों के लिए रूड होता है और बहुत ब्लंट होता है, बोल्ड सा है। जो मुंह में आता है वो बोल देता है और बड़ा बॉडी बिल्डर होता है, आर्मी में भी है बेसिकली। अब वो देवर है हीरोइन का, लेकिन दोनों ही भाई हीरोइन से काफ़ी बड़े होते हैं एज में। तकरीबन 8 या 9 साल का फ़र्क होता है। दोनों भाइयों में 1 साल का फ़र्क है और हीरोइन से 8-9 साल बड़े हैं दोनों। अब जी, जब हीरोइन बेवा हो जाती है, फिर क्यों हीरो की हीरोइन से शादी होगी, ऐसे कौन से ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे, कौन है उनका दुश्मन और क्यों उसने मर्डर किया हीरो के बड़े भाई का, और अब वो क्यों हीरो को और हीरोइन को भी मरवाना चाहता है उनके ख़ानदान का ही, लेकिन वो कौन है, क्या दुश्मनी है, वो सब कुछ आपको नॉवल सुन के पता लगेगा। हीरो काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक सा होता है, वो भी आपको नॉवल सुन के पता लगेगा। और नॉवल की ऑफ कोर्स हैप्पी एंडिंग है, यकीनन आपको पसंद आएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना हरगिज़ न भूलिएगा, बिकॉज दैट्स हाउ यू कैन इनकरेज मी। एज़ल राजपूत बिनते बिलाल राजपूत, आपका निकाह हमदान शाह वल्द मुकर्रम शाह से 50 लाख सिक्का रायजुल-वक्त तय पाया है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? एज़ल की आंखों से बेशुमार आंसू बहने लगे थे। ठीक 1 साल पहले ही वो ये अल्फाज सुन चुकी थी। बस फ़र्क इतना था, तब इस निकाहनामे पे दुल्हे का नाम और था। वो शख्स आज मनो मिट्टी तले दफन हो चुका था, जहाँ तक रसाई नामुमकिन थी। एज़ल बेटा, मौलवी साहब को जवाब दो। अरफा हाशमी ने बेटी का कंधा थपथपाया। जी कबूल है। और फिर वो दिल पे पत्थर रखे अपने ही नज़रों में अपने आप को बेमोल कर गई। घूंघट निकाले वो इस वक्त खामोश आंसू बहा रही थी। अदनान की ज़िंदगी अल्लाह ने बहुत कम लिखी थी। उसके साथ वो सिर्फ 6 माह रही थी और ये 6 माह उसकी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत दिन थे। एज़ल हाशमी ख़ानदान की सबसे खूबसूरत कम सीन लड़की थी, शोखो चंचल, हंसते हंसाने वाली। 5 साल की थी जब बाप की कार हादसे में डेथ हो गई और अरफा बेगम अपनी बेटी को लेकर अपने भाई के घर आ गईं। उनके भाई मुकर्रम शाह के 2 बेटे थे, अदनान 14 साल का और हमदान 13 साल का। एक ही हवेली में उन बच्चों ने एक साथ परवरिश पाई। अदनान ने अपने बाबा का बिज़नेस ज्वाइन किया तो हमदान को आर्मी में जाने का जुनून सवार हुआ। वो घर से दूर अपनी ट्रेनिंग पे चला गया। एज़ल और अदनान के बीच गहरी दोस्ती पनपने लगी और फिर घर वालों ने उन दोनों की मंगनी कर दी। हमदान जब अपनी ट्रेनिंग मुकम्मल करके लौटा तो ये खुशखबरी सुनने को मिली। वो भाई की खुशी में बहुत खुश हुआ। सारी शादी का इंतज़ाम भी खुद किया, भाई के सर पे सहरा भी सजाया और नोट भी निछावर किए। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि 6 माह बाद वो खुद उसे अपने हाथों से दफना भी रहा होगा। वो लम्हा जब उनकी शादी हुई, शाह हवेली में खुशियों का समा था। अदनान बहुत पोलाइट और केयरिंग बंदा था। उसका एज़ल को ट्रीट करने का अंदाज़ भी बहुत नर्म होता। वो उसे हमेशा बच्चों की तरह ट्रीट किया करता था। शादी की पहली रात भी उसे नर्म मुलायम फूलों की तरह छुआ। एज़ल, डर तो नहीं लग रहा ना? उसकी मीठी आवाज़ सुनती वो सर झुकाए शर्मा गई थी। अदनान ने बहुत प्यार और मोहब्बत से उसे अपना बनाया था कि एज़ल शाह को अपना आप दुनिया की खुशनसीब लड़कियों में महसूस हुआ। वो अल्लाह का शुक्र अदा करती कि उसे अदनान जैसा एहसास करने वाला शौहर मिला। पर यह खुशी सिर्फ 6 माह पे मुहित थी। सब हॉल में मौजूद थे जबकि वो माजी में खोती जा रही थी। एज़ल बेटा, जो हमदान कह रहा है उसे बना दो। अरफा बेगम ने हमदान की साइड ली। अभी अदनान से उसकी शादी को 1 हफ़्ता हुआ था कि हमदान उससे बिरयानी की फरमाइश कर रहा था। अदनान को भी अपना भाई बहुत अजीज़ था, इसलिए उसकी हर बात को सर आँखों पे रखना फ़र्ज समझता था। सबका लाडला वो एज़ल का इकलौता देवर था। एज़ल को शुरू से ही उससे एक अजीब सी झिझक होती थी। वो रिश्ते में छोटा था लेकिन उम्र में बड़ा था।
ایزل کو زیادہ تنگ بھی نہ کرتا تھا، اس کی جھجک کو سمجھتا، اس سے بھابھیوں والا تعلق کم ہی رکھتا تھا۔ پر آج اس کی شرارت کی رگ پھڑکی تھی اور بریانی کی فرمائش کر ڈالی۔ وہ بیچاری اٹھتی، نیٹ سے بریانی کی ریسیپی دیکھتی بنانے لگی۔ عرفہ بیگم نے بھی اس کی اچھی خاصی مدد کی تھی، جبکہ اس کی ممانی کو کچھ دن سے ایک گھٹنے کا درد ہو رہا تھا، اس لیے وہ ان دنوں زیادہ تر کمرے میں ہی رہا کرتی تھی۔ سبھی ان سے محبت اور عزت کرتے تھے، خاص کر ان کے شوہر مکرم شاہ عاشق تھے اپنی بیگم کے، جہاں وہ ہوتی وہیں ان کے ساتھ ساتھ ہوتے، ایک پل کے لیے بھی بیوی کو اکیلا نہ چھوڑتے۔ ان کی شادی کم سنی میں ہی مکرم شاہ سے ہو گئی تھی۔ وہ مکرم شاہ سے 14 سال چھوٹی تھیں۔ ان کی دیوانگی اور عاشقی پہ عدنان نے تو کبھی کچھ نہ کہا، وہ بس مسکرا کے رہ جاتا، جبکہ ہمدان شاہ پہنچی ہوئی شے تھا۔ وہ 4 بندوں کا بھی لحاظ کیے بنا ماں باپ کو ایسی ایسی باتیں کرتا کہ مکرم شاہ اپنا منہ چھپاتے رہ جاتے۔ عدنان شاہ جتنا شرم و لحاظ والا تھا، ہمدان شاہ اتنا ہی بے شرم اور بد لحاظ تھا، اور یہ بات سبھی جانتے تھے۔ اسی وجہ سے ایزل ہاشمی اس سے تھوڑا دور ہی رہتی۔ اس کی معنی خیز باتوں سے اس کے ماں باپ نہیں بخشے جاتے تھے تو وہ کس کھیت کی مولی تھی۔ شکر بریانی اچھی بن گئی، اب یہ نواب صاحب کو پسند آ جائے۔ وہ گہرا سانس بھرتے اونچی آواز میں بڑبڑائی، ڈونٹ وری، جتنی محنت سے آپ نے بنائی ہے اچھی ہی ہوگی، اور بہت اچھی ہوئی تو انعام بھی مل سکتا ہے۔ ہمدان کی اچانک آمد پہ وہ بری طرح چونکتے ہوئے اچھلی۔ آپ کب آئے؟ وہ سر پہ اچھے سے دوپٹہ اوڑھے ایک نظر اسے دیکھتی فوراً رخ پھیر گئی۔ کہنے کو وہ عدنان شاہ سے 1 سال چھوٹا تھا، لیکن اس نے اپنی باڈی ہی اتنی بنائی تھی کہ عدنان شاہ اس سے 2 سال چھوٹا نظر آتا تھا۔ وہ تھوڑا فاصلے پہ کھڑا ہوتا، اب بریانی کو دم سے ہٹا کے اس کی خوشبو سونگھتا، مسکرایا، بھابھی خوشبو تو اچھی ہے، ٹیسٹ بھی یقیناً اچھا ہوگا، اس لیے یہ رہا آپ کا انعام۔ اس نے اپنا والیٹ ایزل کی جانب بڑھایا۔ یہ کیا؟ وہ حیران ہوئی۔ اپنی مرضی سے جتنے چاہیں رکھ لیں، اس نے متانت سے کہا۔ نہیں، مجھے نہیں چاہیے۔ ایزل نے گھبرا کے رخ پھیرا۔ بھابھی رکھنے ہوں گے میری خاطر، آپ نے اتنی گرمی میں کھڑے ہو کے بریانی بنائی۔ اچھا پلیٹ میں ڈالیں، چکھوں تو صحیح، وہ پرجوش انداز میں بولا تو ایزل کے چہرے پہ بھی مسکان ابھری۔ بریانی اسے پیش کی تو ایک سپون لیتا وہ ماتھے پہ کچھ بل ڈال گیا۔ پہلی بار ایزل اسے یوں غور سے دیکھ رہی تھی کہ وہ کیا جواب دے گا۔ کیا ہوا، اچھی نہیں لگی؟ اس نے دھڑکتے دل سے پوچھا۔ اچھی؟ بہت اچھی ہے، آپ تو چھپی رستم نکلیں۔ بہت اچھی کک ہیں بھئی آپ تو، بہائی کی تو موچیں لگ گئیں۔ اس کے بعد پہ ایزل نے جھینپ کے اپنی شرمندگی زائل کی۔ ابھی اس کی شادی کو 15 دن ہوئے تھے کہ اس کی ممانی منزا بیگم نے ہمدان کا رشتہ اپنی بہن کی بیٹی رانیہ سے طے کر دیا۔ اس کی چھٹیاں ختم ہو رہی تھیں اور اس کے واپس جانے سے پہلے دونوں کی سادگی سے منگنی کر دی گئی۔ ہمدان کے دل میں کوئی لڑکی تھی نہیں، اس لیے ماں کی پسند کو اوکے کر دیا، پر یہاں سے جا کے بھی اس نے رانیہ سے کبھی کوئی رابطہ نہ رکھا۔ اس کے خیال میں منگنی ایک پائیدار رشتہ نہیں تھا، اس لیے وہ کبھی رانیہ سے فرینک نہ ہوا، جبکہ رانیہ اسے دل ہی دل میں چاہنے لگی تھی۔ ہنی مون سے واپسی پہ ایزل بہت خوش تھی۔ عدنان کی سنگت پا کر وہ خود کو ہواؤں میں اڑتا محسوس کر رہی تھی۔ رات کے خلوت کے لمحات میں بھی وہ ایک حد رکھتا تھا، جب بھی ایزل کے قریب جاتا اس کی کمسنی کا لحاظ رکھتا تھا۔ وہ ہمیشہ بہت پیار سے اسے ٹریٹ کرتا تھا، اور اس کے باوجود اسے عدنان کو سہنا 2 بھر ہو جاتا تھا، اس لیے وہ بہت کم اس کے نزدیک گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ایزل کے دل میں بہت اونچے مقام پہ آ گیا تھا۔ وہ روایتی شوہروں جیسا تھا ہی نہیں۔ 6 ماہ میں 6 دفعہ بھی وہ اس کے پاس نہیں آیا تھا، بلکہ اپنے جوان جذبات کو کنٹرول کر لیا کرتا تھا۔ اور پھر ایک دن ایزل کی زندگی الٹ گئی۔ عدنان کا کار ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اس اچانک حادثے نے سب کو ایسا دھچکا لگایا کہ آج تک کوئی سنبھل نہیں پایا تھا۔ ایزل کی دنیا اجڑ گئی تھی۔ بھائی کی اچانک ڈیتھ کا سن کے ہمدان فوراً اپنے شہر واپس آیا تھا۔ اس کی ماما بہت بری طرح ٹوٹی تھی۔ عدنان کے جانے پہ پورا گھر ہی بکھر گیا تھا، اور جب 1 ہفتے بعد وہ واپس اپنی ڈیوٹی پہ جانے کا بتا رہا تھا تو اس کی موم منزا بیگم نے روتے ہوئے اسے روکا۔ وہ نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن ایزل کی عدت کے دوران ہمدان وہاں نہیں رہنا چاہتا تھا۔ وہ نامحرم تھے، اور ایسے میں اس کے لیے زیادہ مشکلیں کھڑی ہو جاتیں۔ وہ ماں سے وعدہ کرتا ٹھیک 5 ماہ بعد واپس لوٹا تھا، اور گھر میں اچانک سی ہو رہی افراتفری پہ حیران ہوا تھا۔ اس کی پھپھو رو رہی تھی۔ ہمدان نے ساری سچویشن سمجھنے کی کوشش کی تو عرفہ ہاشمی نے روتے ہوئے ہمدان کو سب بتا دیا۔ ان کے شوہر کے بھائی کو اچانک سے اپنی بھتیجی کی فکر ستانے لگی۔
اور وہ یہاں آ کے زبردستی اپنے بیٹے بہزاد کے ساتھ ایزل کا رشتہ طے کر گئے، اور آج وہ بارات لے کے آ رہے تھے۔ ان کی بات سنتا ہمدان سختی سے اپنے لب بھینچ گیا۔ دماغ تو نہیں خراب ان کا؟ کس حق کی بات کر رہے ہیں وہ؟ ہمدان غصہ ضبط نہ کر پایا۔ بیٹا وہ بہت ظالم لوگ ہیں، اگر ان کی بات نہ سنی نہ مانی گئی تو وہ میری بیٹی کو نقصان۔ ایسے کیسے پھپھو؟ کسی کی جرت نہیں کہ میرے ہوتے وہ ایزل کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی دیکھے۔ یہ الفاظ اس نے ایزل کو مرحوم بھائی کی بیوہ سمجھ کے کہے تھے یا جنون میں، وہ خود بھی نہیں جانتا تھا، لیکن اس کی اس بات پہ مکرم شاہ کے دماغ میں یہ بات ضرور آئی کہ وہ ایزل کی حفاظت کی خاطر اس کا نکاح ہمدان سے کر سکتے ہیں۔ ہمدان، اس سے پہلے کہ وہ بارات لے کے آئیں اور زبردستی ایزل کو تم ایزل سے نکاح کر لو۔ مکرم شاہ کی بات پہ ہمدان ایک پل کو سکتے میں آ گیا۔ بابا جان، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ میرے بھائی کی بیوہ ہے، اور آپ… ہمدان، کس نے کہا ہے کہ بھائی کی بیوہ سے نکاح نہیں ہو سکتا؟ ایزل معصوم تو ابھی صرف 19 سال کی ہے، اور وہ لوگ بہت ظالم، پھولوں سے بھی نازک ہے میری معصوم ایزل۔ پھولوں کی طرح پال کے اسے ان ظالموں کے حوالے کیسے کر دوں؟ اب یہی ایک طریقہ ہے، ایزل پر سے ان کا ہر حق ختم ہو جائے گا، جو برسوں بعد نہ جانے کیوں جاگ گیا ہے۔ آپ کیا چاہتی ہیں پھپھو؟ باپ کی ساری بات تحمل سے سنتا وہ پھپھو کی جانب مڑا۔ میری ایزل کو میں ان ظالموں کے حوالے نہیں کرنا چاہتی۔ وہ آنسو پونچھتے ہوئے بولی، اور اس ایک پل میں ہمدان شاہ نے ایزل راجپوت کو اپنانے کا فیصلہ کیا۔ ایزل کو نکاح سے 5 منٹ پہلے اس کی ماما نے بتا دیا کہ اس کا نکاح بہزاد سے نہیں ہمدان سے ہوگا، اور یہی اس کی ماں کا فیصلہ ہے۔ وہ تو جیسے کٹ پتلی بن گئی تھی، جو جیسے چاہ رہا تھا اسے گھما رہا تھا۔ اس نے شدت سے عدنان کو یاد کیا، لیکن نکاح سے پہلے نکاح کے پیپرز پہ سائن کرتے ہی اس نے عدنان کو دل کے ایک نہاں کونے میں دفن کر دیا، کیونکہ اب یہ گناہ تھا۔ نکاح کرنے کے بعد سوچوں پہ بھی نامحرم کا قبضہ نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ آنسو بہاتی اپنے اللہ کے اس فیصلے پہ راضی ہو رہی تھی، جبکہ دوسری طرف کاملہ بیگم عرفہ بیگم کی بہن کے گھر تک بھی یہ خبر پہنچ گئی تھی۔ وہ تو آپے سے باہر ہو گئی، شوہر اور بیٹی کو لے کے فوراً شاہ ہاؤس پہنچی، جہاں پہلے سے ہی دھمال مچا ہوا تھا۔ تمہاری جرت کیسے ہوئی میری بھتیجی کا نکاح بنا میری اجازت کے کسی اور سے کرنے کی؟ فرمان راجپوت اونچی آواز میں چلائے۔ وہ چند افراد پہ مشتمل بارات لے کے آئے تھے، لیکن آگے بسات الٹی دیکھ وہ بری طرح طیش میں آئے تھے۔ نکاح تو ہو چکا ہے بزرگوں، اس لیے بہتر یہی ہے کہ اب آپ یہاں سے عزت کے ساتھ چلے جائیں۔ ہمدان نے سخت برفیلے لہجے میں ان کے سامنے چٹان کی طرح کھڑے ہوتے کہا۔ شور سن کے ایزل بھی گھبرا کے کمرے کی دہلیز تک پہنچی۔ آگے جانے کی اس میں ہمت نہ ہوئی۔ ناممکن، یہ دھوکہ ہے، میری بھتیجی کے ساتھ زبردستی کی ہے آپ لوگوں نے۔ میری بھتیجی کو باہر بلاؤ، میں خود اس سے بات کروں گا، اور اگر نہ مانے تو میں پولیس لے کے آؤں گا۔ اب کی بار وہ دھمکی دیتے ہوئے بولے تو ہمدان کے چہرے پہ طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ یہ شوق بھی پورا کر لیں، لیکن 2 منٹ سے پہلے اس گھر کی دہلیز سے باہر ہو۔ ایزل بیٹا باہر آؤ، تمہارے تایا ابھی زندہ ہیں بیٹا، میرے پاس آؤ۔ ایزل کو سامنے کھڑا دیکھ وہ محبت سے بولے۔ ہمدان نے پلٹ کے ایک نگاہ اسے دیکھا۔ ان 5 ماہ میں وہ کتنا بدل گئی تھی، اس کا چہرہ کتنا مرجھایا ہوا تھا۔ میک اپ کے نام پہ بھی صرف لپسٹک ہی لگائی تھی۔ وہ بنا پلک جھپکے اسے دیکھ رہا تھا۔ ایزل کی روئی آنکھیں بھی اس سے ٹکرائیں۔ ایک وارننگ تھی اس کی آنکھوں میں کہ ایزل کا دل پسلیوں میں زور سے دھڑکا۔ کب دیکھا تھا ہمدان نے اسے ایسی نظروں سے، جیسے آج دیکھ رہا تھا۔ وہ بے اختیار پیچھے ہٹی تھی۔ اس کا پیچھے ہٹنا ہمدان راجپوت کو مزید طیش دلا گیا۔ وہ کسی صورت بھی پیچھے نہیں پلٹ سکتے تھے، کیونکہ ان کے بابا سیال راجپوت کی کچھ ماہ پہلے، نہیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے فرمان ٹھہر جاؤ، کوئی نام غلط ہوا ہے۔ اس کا پیچھے ہٹنا فرمان راجپوت کو مزید طیش دلا گیا۔ وہ کسی صورت بھی پیچھے نہیں پلٹ سکتے تھے، کیونکہ ان کے بابا سیال راجپوت کی کچھ ماہ پہلے ڈیتھ ہوئی تھی، جس میں انہوں نے وصیت کے مطابق ساری دولت جائیداد اپنے بڑے بیٹے بلال راجپوت کے نام کی تھی، اور وصیت کے مطابق باپ کے بعد ان کی بیٹی ایزل کو سب کچھ ملنا تھا، کیونکہ فرمان راجپوت سیال راجپوت کے سوتیلے بیٹے تھے۔ اب وصیت کو پورا کرنے سے پہلے انہیں ایزل کی اپنے بیٹے سے شادی کروانی تھی، تاکہ وہ ساری جائیداد ان کو واپس مل جائے جس پہ وہ اتنے عرصے سے قابض تھے۔ پر یہاں آنے پہ ان کا سارا پلان چوپٹ ہو گیا تھا۔ بڑے صاحب، فی الحال چلیں یہاں سے، کوئی اور حل سوچتے ہیں۔
سامنے کھڑا شخص کوئی عام شخص نہیں، آرمی آفیسر ہے۔ یہ پولیس کی دھمکیوں سے نہیں ڈرنے والا۔ فرمان راجپوت اپنے خاص آدمی کی بات سنتے ہوئے اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں سختی سے بھینچ گئے۔ یہ مت سمجھنا کہ تمہاری جیت ہو گئی ہے، میں واپس آؤں گا۔ وہ دھمکاتے ہوئے وہاں سے طیش کے عالم میں نکلتے چلے گئے۔ پھپھو کے چہرے پہ ایک اطمینان ابھرا تھا۔ تشکر بھری نظروں سے ہمدان کی جانب دیکھا تو اس نے آگے بڑھ کر اپنی پھپھو کو گلے سے لگایا اور اپنے ساتھ ہونے کا مان بخشا۔ پھپھو، آپ کی آنکھ میں ایک آنسو نہ دیکھوں۔ میرے ہوتے میری فیملی کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کے تو دیکھے، اس کی آنکھیں نوچ لوں گا۔ وہ شیر کی طرح گراتے ہوئے بولا۔ آج مکرم شاہ کو محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اکیلے نہیں ہیں۔ یہ احساس ہمیشہ عدنان شاہ نے انہیں بخشا تھا۔ ہمدان تو اپنی ٹریننگ پہ ہی رہتا تھا، لیکن آج پہلی بار ہمدان کو اپنے ساتھ کھڑا دیکھ ان کی آنکھوں میں خوشی سے آنسو بھر آئے، جبکہ سینہ فخر سے بلند ہوا۔ عرفہ بیگم ایزل کو ہمدان کے کمرے میں چھوڑنے آئیں تو وہ تھر تھر کانپنے لگی۔ کیا ہوا ایزل بچے؟ کیوں اتنا گھبرا رہی ہو؟ عرفہ بیگم بیٹی کی حالت دیکھ کے رو دی۔ ان 5-6 ماہ کے عرصے کے دوران وہ اتنی کمزور ہو گئی تھی کہ اسے دیکھ دیکھ کے ڈر لگتا تھا کہ وہ خود کو کوئی روک نہ لگا لے۔ امی، مجھے گھبراہٹ سی ہو رہی ہے، میرا دل اس سب کو قبول نہیں کر پا رہا۔ وہ بلک بلک کے رو دی۔ بیٹا، اس شیطان سے تو جان چھوٹی، ورنہ وہ لوگ تو مار دیتے، پتہ ہی نہ چلتا۔ شکر ہے اللہ نے عین وقت پہ ہمدان کو فرشتہ بنا کے بھیج دیا۔ وہ روتے ہوئے تشکر سے بولی۔ امی، ابھی وہ مزید کچھ کہتی کہ باہر سے ایک بار پھر شور کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ دونوں ماں بیٹی حیران ہوئیں۔ تم یہیں رکو، میں دیکھتی ہوں۔ وہ ایزل کو بھی اپنے ساتھ اٹھتا دیکھ اسے ٹوک گئیں اور خود اٹھ کے باہر نکلیں۔ ایزل سے بھی نہ رہا گیا تو چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی باہر آتے گرل پہ ہاتھ رکھے نیچے ہال کا منظر دیکھنے لگی، جہاں کاملا آنٹی غصے سے لال پیلی ہو رہی تھی۔ ان کی بیٹی اور شوہر بھی ساتھ تھے۔ دیکھیں آپا، یہ سب نصیبوں کے کھیل ہیں، اس لیے۔ کیا نصیبوں کے؟ خود سب کر کے بات نصیب پہ ڈال دو۔ بھلا یہ کیا بات ہوئی؟ میری بیٹی کا حق مارا ہے آپ لوگوں نے۔ اس گھر کی بہو میری رانیہ نے بننا تھا اور آپ پھر سے اس منحوس کاملا آپا۔ اچانک سے ان کے الفاظ نے وہاں موجود سب کو بری طرح طیش دلایا، لیکن منزہ بیگم کی اونچی اور سخت آواز پہ سبھی چپ رہے۔ خبردار میری ایزل کے لیے کچھ بھی غلط بولا تو میری بیٹی ہے وہ۔ منزہ بیگم کا لہجہ انتہائی مضبوط اور غصیلا تھا، جس پہ کاملا بیگم اپنا سا منہ لے کے رہ گئیں۔ تم نے زیادتی کی ہے میری بچی کے ساتھ، اللہ پوچھے گا تم سب لوگوں کو۔ بولتے ہوئے اب وہ رو رہی تھیں۔ ان کی نگاہ اوپر کھڑی ایزل پہ جا ٹھہری۔ آج آپ کو میری بات بری لگی ہے، دیکھنا آپ، وقت مجھے سچ ثابت کرے گا۔ پہلے بڑے بیٹے کو کھا گئی، اب چھوٹے سے بیاہ دیا۔ وہ اب بھی باز نہیں آ رہی تھیں اور ہمدان اس وقت لحاظ اور مروت میں چپ یہ سب تماشا دیکھ رہا تھا۔ رانیہ کو کاملا بیگم نے آنکھ سے کچھ اشارہ کیا تو وہ ایک دم روتے ہوئے سیڑھیاں اوپر چڑھ گئی اور وہاں جاتے اس نے لرزتی ہوئی ایزل کو جھنجھوڑ ڈالا۔ کیوں کھا گئی میری خوشیوں کو؟ ڈائن ہو تم؟ وہ اسے جھنجھوڑتی سیڑھیوں کے پاس لاتی بڑے انداز سے اسے دھکا دے گئی تھی، جس سے یہ ظاہر ہوا کہ ایزل کا پاؤں پھسلا۔ ایزل اپنا توازن برقرار نہ رکھ پائی اور گھومتے ہوئے سیدھی نیچے گرتی، جب ہمدان نے سیڑھیاں پھلانگتے اوپر پہنچتے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اپنے سینے سے لگایا اور خود سیڑھیوں کی گرل کے ساتھ زور سے جا لگا۔ نیچے موجود سب لوگ منہ کھولے حیرت اور دہلتے دل سے انہیں دیکھنے لگے۔ ایزل ہمدان کے سینے سے لگے لرزتی آنکھیں کھول کے سر اٹھائے اسے دیکھنے لگی، جس کی گرفت اس کی کمر پہ تھی، لیکن نظریں سامنے کھڑی لڑکی رانیہ پہ، جو اپنا پلان فیل ہوتا دیکھ اب سٹپٹاتے ہوئے ماں کو دیکھ رہی تھی۔ بہت افسوس ہوا آپا، آپ پر بھی اور آپ کی بیٹی پر بھی۔ شکر ہے وقت رہتے پتہ چل گیا اور میرے نیک بچے کی زندگی برباد ہونے سے بچ گئی۔ اس سے پہلے کہ آپ کو دھکے دے کے باہر نکلواؤں، یہاں سے چلی جائیں۔ منزہ بیگم نے آنسو ضبط کرتے رخ پھیرے کہا۔ کاملا بیگم نے رانیہ کو وہاں سے نیچے اترنے کا اشارہ کیا۔ وہ سیڑھیاں اترتے ڈرتے ہوئے ہمدان اور ایزل کے پاس سے گزرتی سیڑھیوں سے نیچے جا رہی تھی کہ ایزل نے ہمدان سے دور ہونا چاہا، لیکن ہمدان نے اسے مزید کس کے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کی سب کے سامنے جان لیوا قربت پہ ایزل کا پورا جسم لرز اٹھا تھا۔ اس کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ ہلکی سی مزاحمت بھی کرتی۔ رانیہ تیزی سے سیڑھیاں اترتی نیچے چلی گئی۔ کاملا بیگم کے شوہر انہیں زبردستی وہاں سے لے گئے۔ ہمدان نے ایزل کو اپنی گرفت سے آزاد کیا تو وہ بری طرح لڑکھڑائی، جس پہ ہمدان نے پھر سے اسے تھام لیا۔ ہمدان بیٹا،
एज़ल को रूम में ले जाओ, मैं कुछ खाने को भिजवाती हूँ। मुंजा बेगम ने अपने आंसू पूंछते प्यार से बेटे से कहा। खुद चलेंगी या उठा के ले जाऊँ? वो सपाट अंदाज में बोला तो एज़ल को ठंडे पसीने आने लगे और मजबूत कदम उठाती वो ऊपर की जानिब बढ़ी, जबकि हमदान उसके पीछे पीछे ही था और उसके पैरों की लग्ज़िश साफ महसूस कर रहा था। रूम में आते वो बिस्तर पे ढह सी गई। उसे अंदाज़ा ना था कि हमदान उसके पीछे ही आया है और दरवाजे को लॉक लगाते जब वो उसके पास आया तो एज़ल का रंग फक हुआ। इस कदर डरी हुई क्यों है, जैसे कोई भूत देख लिया हो? वो माथे पे बल डाले अपने से 8 साल छोटी अपनी बीवी को देख रहा था। पानी वो बमुश्किल पलकें उठाती झपकाती बोली। हमदान ने आगे बढ़ के जग से पानी ग्लास में उंडेलते उसकी जानिब बढ़ाया, जिसे थामते दोनों की उंगलियों का लम्स एक दूसरे से टकराया। वो 2 घूंट भर के छोड़ गई और माथे पे आए पसीने को साफ करते घबराए अंदाज में हमदान को एक नज़र देखा। तभी दरवाजे पे दस्तक हुई और मुंजा बेगम दूध, जूस, ड्राई फ्रूट्स मुलाजमा के साथ उनके रूम में ले आईं। सब एक तरफ रखवाते जूस का गिलास एज़ल की जानिब बढ़ाया तो उसने कपकपाते हाथों से थाम लिया। ममानी जान, मैं मनहूस नहीं, वो आंखों में आंसू लिए बोली, जबकि हमदान दीवार के साथ टेक लगाए सीने पे बाजू बांधे उसे देख रहा था। बस बच्चे, ज़्यादा ना सोचो, लोगों का तो काम है बोलना। जब हमें पता है हमारे बच्चों का तो क्यों सुने किसी की बकवास, और कोई ज़रूरत नहीं फिजूल बातों को सोचने की। हमदान बेटा, आप भी जूस ले लो। वो पलट के हमदान से बोली। मम्मा, इन्हीं को दे दें, इनको ज़्यादा ज़रूरत है। वो उसकी फिजीक देखता माथे पे बल डाले बोलता कबर्ड की जानिब बढ़ा। हमदान, यहाँ आए। मुंजा ने उसे अपने पास बुलाया तो वह गहरा सांस भरता उनके पास आ बैठा। हमदान, एज़ल बच्चे, तुम दोनों ने आज अपनी ज़िंदगी का अहम फ़ैसला लिया है जिससे हम सबको बहुत खुशी हुई है। अदनान के जाने के बाद यूँ लगता था जैसे सब बिखर गया है। वो रुंधे लहजे में बोली तो अदनान के जिक्र पे बेइख्तियार हमदान की निगाह एज़ल पे उठी, जो पलकें झुकाए बिना किसी तासुर के बैठी थी। लेकिन हमदान, आपने सब संभाल लिया, अब नहीं चाहती कि मज़ीद कोई बिखरे। समेट लेना दोनों एक दूसरे को। वो उन दोनों का हाथ थामे एक दूसरे के हाथ में देती मोहब्बत से बोली। अम्मी, आप फिक्र ना करें, मेरे होते अब कुछ नहीं बिखरेगा। वो माँ को अपने सीने से लगा गया। तुम दोनों इस घर का नूर हो और दोनों ही रोशन रहने चाहिए। रहेंगे ना रोशन? वो बेटे से क्या पूछ रही थी हमदान अच्छे से समझ रहा था। उन्हें एज़ल के चेहरे पे मुस्कान चाहिए थी। इंशाल्लाह, वो उन्हें तसल्ली देता फिर से सीने से लगाता गहरी नज़रों से सामने उस छुई मुई को देख रहा था। अब क्या होगा? इस लड़की का तो निकाह ही हो गया, अब क्या करेंगे? इस जायदाद का कैसे हासिल करेंगे अब? बहजाद ने अपने बाप फरमान राजपूत की जानिब देखते पूछा। कुछ तो करना पड़ेगा। घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को टेढ़ा करना ही पड़ता है। चाहे कुछ भी हो जाए, यह जायदाद तो मैं किसी सूरत भी हाथ से नहीं जाने दे सकता। इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। फरमान राजपूत सोच में डूबे हुए बोले। और कितने लोगों को मारेंगे आप इस जायदाद के लिए? उनके पास आते पूछा, जिस पे वो पलट के ज़ोरदार थप्पड़ उनके मुंह पे लगा गए। अपनी ज़बान को लगाम दो और मेरे मामलात से दूर ही रहो। आइंदा मैं तुम्हारे मुंह से इस तरह की कोई बकवास ना सुनूं। वो गुस्से से अपनी बीवी को डपट गए, जबकि बहजाद को बाप का माँ पे हाथ उठाना बिल्कुल भी अच्छा न लगा। आप चाहे जो मर्जी कर लें फरमान, लेकिन हकीकत बदलेगी नहीं। दुनियावी दौलत के लिए आप इंसानियत से नीचे गिर चुके हैं। उनके थप्पड़ खाने के बावजूद सबीन राजपूत अपनी बात कहने से बाज न आईं, जिस पर फरमान राजपूत ने उन्हें बालों से पकड़ते अपनी जानिब खींचा। मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूँ, मेरे मामले से दूर रहो। बाबा, क्या कर रहे हैं आप? छोड़े मामा को। बहजाद ने अपने बाप को मिसिस ज़बीन से दूर किया। मामा प्लीज़ अंदर जाएं आप यहाँ से। वो दुख और गुस्से से माँ की जानिब देखते बोला तो वह सर झटकती हुई अंदर की जानिब बढ़ गईं, जबकि उनका दिल आज बहुत बुरी तरह दुखा था। उनके शौहर ने उनकी औलाद के सामने उन पर हाथ उठाया और ये बात वो कभी नहीं भूलने वाली थी और ना ही फरमान राजपूत को माफ़ करने वाली थी। खुद ही फरमान राजपूत ने अपने ख़ास आदमी को कॉल मिलाई। इस बार फिर से उनके इरादे बहुत ख़तरनाक होने वाले थे। मैं बहजाद राजपूत लब भींचता अपने बाप की जानिब देखता रह गया। शावर लेके आया तो एज़ल बेड क्राउन के साथ टेक लगाए बैठी हुई थी। उसकी पोजीशन में रत्ती बराबर फ़र्क न आया था। जैसे वो
یہاں مہمان آئی تھی اور تھوڑی دیر بعد اس نے چلے جانا تھا۔ خاندان کو بھی یہ سب قبول کرنے میں وقت لگ رہا تھا، لیکن وہ ایک پریکٹیکل بندہ تھا، اس کے لیے شاید یہ مشکل نہیں تھا، لیکن ایزل کو یہ سب فیس کرنا مشکل لگ رہا تھا، جس پہ ہمدان تھوڑا سا چڑ گیا تھا۔ اگر نیند آ رہی ہے چینج کریں اور آرام سے سو جائیں۔ اس کے قریب جاتا جھنجھلایا، جس پہ وہ سٹپٹا کے دوسری جانب دیکھنے لگی۔ اس کا یوں دور جانا ہمدان کو سخت طیش دلا گیا۔ اس طرح سے مطلب دور کیوں جا رہی ہیں؟ کلائی سے تھامے اسے واپس اپنی جانب کھینچا تو وہ پتھرائی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ دونوں ہی کے چہرے 1 انچ کے فاصلے پر تھے، ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ بالکل خاموش تھے، جبکہ ہمدان کی گرم سانسیں وہ اپنے چہرے پہ پڑتی محسوس کرتی جی جان سے لرزی تھی۔ مجھ سے اس قدر ڈر کیوں رہی ہیں؟ جیسے فرسٹ ٹائم کسی مرد کے قریب ہو رہی ہوں، وہ دھیمی آواز میں کہتا اس کے پورے جسم میں سنسنی دوڑا گیا۔ جانتی ہوں آپ کے قابل نہیں، یوزڈ ہوں۔ وہ کرب سے آنکھوں میں خاموش آنسو بہاتے بنا پلک جھپکائے بولی تھی۔ شٹ اپ ایزل ہمدان شاہ، بھولو مت آپ بیوی ہو میری۔ تمہاری زبان پہ اگر اب ایسی بکواس آئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ اس کی بات سنتا اپنے اندر جلتا الاؤ محسوس کرنے لگا۔ آپ موقع مت دیجیے گا، وہ پھر اسی انداز میں بولی۔ جائیں جا کے چینج کریں اور سو جائیں۔ آپ میں اتنی ہمت نہیں کہ آج رات ایک شوہر کے تقاضے پورے کر سکیں۔ وہ اسے چھوڑتا اپنے گیلے بالوں کو سنوارتا ڈریسنگ کے سامنے چلا گیا، جس پہ وہ تلخی ہنسی ہنستے اٹھی۔ اب ہنسی کیوں؟ وہ انہی قدموں پہ پلٹا تو وہ اپنے قدموں پہ تھم سی گئی۔ وہ اس کے قریب چلا آیا۔ بتائیں ایزل ہمدان شاہ، ہنسی کیوں؟ وہ اپنی بات پہ زور دیتا بولا۔ سچ بولا تو آپ کو پھر برا لگے گا۔ کچھ سوچتے ہوئے وہ تھوک نگلتے اپنا حلق تر کرتے بولی۔ نہیں کرتا غصہ، بتائیں۔ وہ سینے پہ بازو باندھے پوچھنے لگا۔ آپ مجھ سے سب اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ میرے قریب آنا نہیں چاہتے۔ میں جانتی ہوں ہر مرد کو مکمل لڑکی چاہیے ہوتی ہے، اس کا دل بھی اور اس کا جسم بھی، اور مجھے لے کے تو آپ کو بہت ڈاؤٹس ہیں۔ نہ میرے دل کو لے کے مطمئن ہے نہ میرے جسم کو۔ وہ گہرا سانس بھرتی پلکیں اٹھاتی جھکاتی اسے دیکھتی بولتی چلی گئی۔ اس کی بات بہت تحمل سے سنتے وہ اسے کچھ پل دیکھتا رہ گیا اور پھر اگلے ہی لمحے اسے بستر پہ دھکا دیا۔ وہ سیدھا چت بستر پہ جا گری اور ہمدان کے ہاتھ اپنی شرٹ کے بٹن میں الجھے، جبکہ ایک بار بھی اس نے پلک نہیں جھپکی تھی۔ اپنی شرٹ کو کھولتا وہ اپنا برہنہ سینہ سامنے کرتے ایزل کے 14 طبق روشن کر گیا۔ اسے یقین نہ آیا ہمدان ایسا بھی کچھ کر سکتا ہے۔ اپنی ہتھیلیوں کے بل پہ وہ اس کے قریب ہوتا، گھٹنے بستر پہ رکھتا اس کے قریب تر ہوتا گیا۔ وہ اپنا سر نیچے گرا گئی اور بے اختیار ہاتھ اس کے برہنہ سینے پہ رکھے اسے پیچھے دھکیلنا چاہا، لیکن وہ تو ٹس سے مس نہ ہوا۔ ہیوی باڈی بلڈر وجود کو دیکھتی اس کے گلے میں گلٹی ابھر کے معدوم ہوئی۔ ہمدان، وہ گھبرا کے اس کا نام پکارتی سہمی تھی۔ کیا ہوا؟ اب اتنا ڈر کیوں؟ یہی چاہتی تھیں آپ کہ میں آپ کے قریب آؤں؟ میں تو خواہ آپ کو وقت دے رہا تھا کہ سنبھل جائیں، اس رشتے کو سمجھ لیں، پھر ہی ہم اپنی ازدواجی زندگی کو آگے بڑھائیں، لیکن مجھے نہیں پتا تھا آپ کو کافی جلدی ہے۔ وہ اس کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں الجھاتا اس کی سانسوں کو گہرا کر گیا۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں، آپ پلیز دور۔ وہ گھبرا کے منمنائی، لیکن ہمدان اچانک سے اس پہ جھکا تھا۔ ایسا پہلے کبھی بھی ایزل کو لے کے محسوس نہیں ہوا تھا جیسا آج وہ محسوس کر رہا تھا۔ اس کی گردن کے پاس گہرا سانس بھرتا وہ وہاں اپنے دہکتے لب رکھ گیا، جس پہ اس کا پورا جسم کانپنے لگا۔ ہمدان، اس کا سلگتا لمس اپنی گردن پہ محسوس کرتے وہ اپنی آنکھیں میچ گئی۔ آنکھیں کھولیں ایزل اور مجھے دیکھیں، وہ گمبھیر لہجے میں کہتا اس کی بند آنکھوں کو دیکھتا بگڑا تھا۔ ایزل نے جھٹ سے آنکھیں کھول دیں۔ اس کے 6 پیکس اور باڈی ایپس دیکھتی وہ تو اپنا سانس ہی روک گئی۔ عدنان بھی جسامت میں مضبوط اور خوبصورت تھا، لیکن ہمدان کی باڈی کی شیپ پروفیشنلز باڈی بلڈرز جیسی تھی۔ چھو لو، وہ خماری میں بولتا اس کی نظروں کا ارتکاز اپنے جسم پہ محسوس کرتا دھیرے سے بولا تو وہ سر نفی میں ہلاتی جرجری لے گئی، جبکہ ہمدان اس کا ہاتھ زبردستی اپنے ہاتھ میں لیے اپنے ایپس پہ رکھ گیا۔ اس کے نرم و ملائم ہاتھوں کا لمس محسوس کرتے ہمدان کے دل کی دھڑکن بڑھی تھی، اس کے اندر جواں جذبات نے انگڑائی لی تھی۔ ہمدان پلیز، مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ روتی آواز میں بولی۔ ایک وقت تھا کہ عدنان نے اپنی شادی کی رات اس سے پوچھا تھا کہ ڈر تو نہیں لگ رہا، اور آج وہ ہمدان کے انداز دیکھتی جلدی سے بولی تھی
کہ اسے ڈر لگ رہا ہے۔ ڈرنا بھی چاہیے۔ وہ ایک آنکھ ونک کرتا، اس کے گال پہ اپنے لب رکھتا، اسے ٹھٹھرنے پہ مجبور کر گیا۔ وہ اس پہ نہیں رکا، اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا، وہ اسے اوپر کر گیا، اسے اپنے بہت قریب کرتا، اتنا قریب کر گیا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو بھرے وہ اس کو دیکھ رہی تھی، جس نے لائٹ آف کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا تھا۔ وہ اسے اپنی آنکھیں میچنے پہ مجبور کر گیا۔ ایزل، ڈونٹ کلوز یور آئیز۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ آنکھیں ایک سیکنڈ کے لیے بھی بند کریں۔ ہر لمحے کو آپ میرے ساتھ محسوس کریں گی، میرا چہرہ دیکھ کے، میری غربت کے ان لمحات کو دل سے محسوس کریں گی۔ آپ کے دل و دماغ میں، آپ کی نظروں میں صرف ہمدان مکرم شاہ ہونا چاہیے۔ وہ جنونی انداز میں کہتا، اس کے بہت قریب آیا، اس کا ہر لمس جان لیوا تھا۔ پلیز ہمدان، لائٹس۔ اسے مزید بے باکی پہ اترتا دیکھ وہ روندے ہوئے منت بھرے لہجے میں بولی، نو وے جانم، آئی وانٹ ٹو سی یو فرام ہیڈ ٹو ٹو۔ وہ اس پہ مکمل جھکتا، اس کو سر سے پیر تک خماری میں دیکھتا بولا۔ اس پہ ایزل نے اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھتے خود کو چھپانا چاہا، جبکہ ہمدان نے اس کے ہاتھوں کی پشت پہ اپنے دہکتے لبوں کا لمس رکھا تو وہ لرز اٹھی۔ دھیرے سے آگے ہوتے ہمدان نے بڑی لائٹ آف کر دی اور سائڈ لیمپ آن کرتے وہ اس پہ سایہ فگن ہوا۔ ایزل، اگر آپ نے آنکھیں بند کی تو میں لائٹ آن کر دوں گا۔ وہ اسے دوبارہ آنکھیں میچتے دیکھتا ہوا دھیرے سے اس کے کانوں میں سرگوشی کرنے لگا تو ایزل نے جھٹ سے آنکھیں کھول دیں۔ اس پر دھیرے سے نرمی سے جھکتے وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال گیا۔ ایزل کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس کی آنکھوں کے آنسوؤں کو اپنے لبوں سے چنتا وہ اس کے گالوں پہ لمس بکھیرتا اس پہ مزید جھکتا گیا۔ ڈونٹ بی پینک۔ اسے اپنی شدتوں پہ روتے بلکتے دیکھ وہ ماتھے پہ بل ڈالے بولا تو وہ اس کے کندھوں میں ناخن سخت کر گئی۔ اس باڈی بلڈر وجود کو خود پہ سہنا اتنا آسان نہ تھا۔ دھیرے دھیرے گزرتی رات نے ان دونوں کو ایک دوسرے کی قربت میں سب بھلا دیا تھا۔ اپنی گردن پہ دہکتا لمس محسوس کرتی ایک بار پھر وہ نیند کی وادیوں میں اترتے اترتے واپس ہوش میں لوٹ آئی۔ کروٹ لیتے وہ ہمدان کو مندی مندی آنکھوں سے دیکھنے لگی، جس کی آنکھوں میں پھر سے ہلکی ہلکی خماری ابھر رہی تھی۔ نہ جانے کیسی تشنگی تھی جو ختم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ تقریباً صبح کے 3 سے 4 کا وقت تھا۔ ایزل کے جسم سے جان جیسے نکلی ہوئی تھی۔ وہ اس ایک رات میں اس قدر اپنی شدتیں نچھاور کر رہا تھا جتنی 6 ماہ میں عدنان نے بھی نہیں نچھاور کی تھی۔ اس کی جان ہتھیلی پہ آئی تھی، جبکہ ایک وہ تھا اس کا دل ہی نہیں بھر رہا تھا۔ پلیز ہمدان، میں مر جاؤں گی، وہ دھیرے سے بولی، لیکن لہجے میں آنسوؤں کی رمق تھی۔ آج تک سنا تو نہیں کہ کوئی لڑکی مر گئی ہے، وہ بے باکی سے کہتا اسے اپنے سینے سے منتقل کر گیا۔ اسے اپنی شرٹ میں دیکھتا مزید اسے اپنے سینے میں بھینچ گیا۔ اسے وہ اپنی سی لگی تھی۔ آپ میری جان نکال کے رہیں گے، وہ اپنا سر ذرا سا اوپر کرتے منمنائی۔ ایک رات میں ہی ہار مان گئی، جبکہ یہ سب فرسٹ ٹائم تو نہیں ہوا۔ اس کے قریب ہوتا خمار آلود لہجے میں بولا۔ اس کی بات پہ ایزل کا دل پھر سے دکھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے یہ طنز ہی لگا۔ آپ کے بھائی نے ان 6 ماہ میں مجھے اتنی سختی سے نہیں چھوا جس طرح آپ نے ایک رات میں۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی ہمدان نے اس کی کمر کو اپنے ہاتھوں کی مٹھیوں میں سخت گرفت میں لیا کہ وہ تڑپ اٹھی۔ کہا ہے آپ سے، اب آپ کی زبان پہ صرف میرا نام ہو، آپ سمجھتی نہیں؟ آپ کا نام ہی لوں گی، لیکن آپ مجھے تانا نہ مارے۔ وہ سر جھکائے آنسو ضبط کرتے بولی تو وہ نرم پڑا۔ ایم سوری، میری نیت طنز کی نہیں تھی۔ وہ فوراً اپنے لفظوں پہ غور کرتا ایکسکیوز کر گیا۔ ایزل نے حیرت سے اپنی گھنی پلکیں اٹھاتے اسے حیرت سے دیکھا، جبکہ وہ اس کے آنسو چنتا اس پہ پھر سے چھاتا جا رہا تھا۔ وہ ایک بار پھر سے اتنے جنون اور شدت سے اسے اپنی قربتوں سے نواز رہا تھا کہ ایزل کی سانسیں بکھر رہی تھیں۔ وہ مدہوش ہوتا سب کچھ فراموش کیے اس کو اپنا بناتا جا رہا تھا۔ ہمدان اور ایزل ناشتے کے لیے نہیں آئے ابھی تک۔ مکرم شاہ کی بات ابھی زبان پہ ہی تھی۔ ایزل اور ہمدان سیڑھیاں اترتے دکھائی دیے۔ السلام علیکم، ایک زبان دونوں نے سلام کیا تو سب کے چہروں کو مسکان نے چھوا۔ وہ دونوں اتنے پیارے لگ رہے تھے کہ منزا بیگم نے بے اختیار ماشاء اللہ کہا، جبکہ مکرم شاہ نے ان پہ پیسے وارے اور ملازمہ کو دیے۔ اللہ ہر بری آفت اور بلا سے دور رکھے ہمارے بچوں کو، عرفہ بیگم نے محبت سے کہا۔ جی آمین۔ ہمدان، میں سوچ رہا ہوں کہ آج رات ولیمے کی تقریب رکھ لیں تاکہ سب خاندان والوں کو پتہ چل جائے
کہ ایزل ہمارے خاندان کی ہی بہو بنی ہے؟ مکرم شاہ نے ہمدان سے کہا جو بہت ریلیکس انداز میں ناشتے کی جانب متوجہ تھا۔ جیسا آپ کہیں بابا جان، سب ہو جائے گا۔ ایزی، چائے کا کپ پکڑائیں۔ اچانک سے اس نے ایزل کو مخاطب کیا تو اس نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ وہ تو بہت نارمل بیہیو کر رہا تھا، جیسے ان دونوں کے بیچ میں بہت گہری دوستی ہو۔ کیا ہوا؟ اس کے مسلسل دیکھنے پر ہمدان نے اسے ٹوکا تو ہڑبڑاتے ہوئے اس نے آگے بڑھ کے چائے کا کپ اسے تھمایا۔ تھینک یو۔ اس کی آنکھوں میں ایک مخصوص چمک تھی جسے دیکھتے ہوئے ایزل کے ماتھے پہ بل ڈلے اور اسے خفگی سے دیکھا۔ کیا بات ہے ایزی بیٹا، آپ چپ ہیں؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ منزہ بیگم نے ایزل سے محبت سے پوچھا۔ جی ممانی جان، میں ٹھیک ہوں۔ اس کی آواز میں تھکن سی محسوس ہوئی جس پہ ہمدان کے چہرے کو ایک بار پھر سے مسکان نے چھوا۔ کنکھیوں سے اپنی بیوی کو دیکھتے وہ چائے کا کپ لبوں کو لگاتا اسے ایک آنکھ ونک کر گیا۔ ایزل نے اسے ہڑبڑاتے رخ پھیرا۔ اس کی آنکھوں میں چمک تو ہونی تھی اور وہ حشاش پشاش بھی بہت لگ رہا تھا۔ جس قدر اس نے ایزل کو رات بھر اپنی شدتوں سے ہلکان کیا ہوا تھا وہ تو فریش ہی لگنا تھا۔ ایزل سے پوچھتا کوئی کس قدر تھکا دیا تھا اس شخص نے۔ رات کو ولیمے کی تقریب شہر کے بینکویٹ میں رکھی گئی تھی۔ دلہن بنی ایزل اس وقت آسمان سے اتری پری لگ رہی تھی۔ ہمدان اندر داخل ہوا تو ایک پل کو اسے دیکھتا ٹھٹک گیا۔ اسے دیکھتا وہ میسمرائز ہوا تھا۔ اتنا مکمل اور پاک حسن پہلے تو کبھی دکھائی ہی نہ دیا، یا شاید اب دیکھنے کی نظر بدل گئی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا اس کے پاس سٹیج پہ آیا تو منزہ بیگم نے دونوں کی بلائیں لی، صدقہ دیا۔ دونوں کی جوڑی سورج چاند سی لگ رہی تھی۔ ایک الگ ہی روپ آیا آپ پہ مسز، وہ اس کی طرف جھکتا سرگوشیانہ انداز میں کہنے لگا۔ جواب بند وہ بالکل خاموش رہی جبکہ شرم اور حیا سے اس کی پلکیں جھک گئیں۔ بہت ساری نظروں میں حسد تھا تو کچھ کی نظروں میں رشک تھا، اور نظریں تو انسان کو کھا جاتی ہیں اور کبھی کبھار انسان ان نظروں کی ضد میں بری طرح آ جاتا ہے۔ ایک دم سے تمام لائٹس آف ہوئی تھیں اور ایک سپاٹ لائٹ آن ہوتے دلہا دلہن دونوں کو فوکس کر گئی۔ ہمدان نے ایزل کا ہاتھ تھاما اور اسے لیے ایک طرف بنے ڈانس فلور کی جانب بڑھا۔ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے خود سے لگایا۔ وہ سہم سی گئی۔ ملے ہو تم ہم کو بڑے نصیبوں سے، چرایا ہے میں نے قسمت کی لکیروں سے۔ ہلکے ہلکے میوزک میں وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ سرکل میں گھوم رہے تھے۔ تیری محبت سے ہے سانسیں میری، ذرا رہنا دل کے قریب ہو کے۔ گانے کے بول ان دونوں کے دل کی ترجمانی کر رہے تھے۔ سبھی طرف ایک سناٹا چھایا ہوا تھا، سب کی نگاہیں ان دونوں پہ ہی تھیں۔ ایک لال رنگ کی لائٹ کو ایزل نے ہمدان کے دل والی سائڈ پہ موو ہوتا دیکھ سانس روکا۔ اس کے قدم بھی تھمے تھے۔ ہمدان نے اس کے یوں ایک دم رک جانے پہ آئی بروز ریز کرتے ہوئے اسے دیکھا، جبکہ اگلے ہی پل وہ اسے دھکا دیتی دور کر گئی۔ وہ اس کے دھکا دینے پہ ذرا سا لڑکھڑاتا پیچھے ہوا تھا کہ اسی پل ایک گولی چلنے کی آواز آئی۔ ہر طرف ہر کوئی سکتے میں آ گیا۔ گولی نے ایزل کے بازو کو چھوا تھا۔ خون کی چھینٹیں ایک دم سے نکلیں تو ہمدان کا دل ایک دم کو لرزا۔ وہ چیخ مارتی گہرا سانس بھر گئی۔ ایزل! ہمدان پوری قوت سے چلایا تھا جبکہ وہ اسے دیکھتے آنکھیں بند کرتی لڑکھڑاتی گرنے لگی کہ ہمدان نے آگے بڑھتے اسے اپنی باہوں میں تھام لیا۔ اس کے چہرے پہ ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ اس نے ایزل کے چہرے کو تپتپاتے ہوئے ہوش میں لانے کی کوشش کی لیکن اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں۔ میرے بچے! تمام لائٹس ایک دم سے آن ہو گئی۔ مکرم شاہ، منزہ اور عرفہ بیگم وہاں موجود تھے لیکن ایزل بے ہوش ہو گئی تھی۔ ہمدان نے اسے فوراً اپنی باہوں میں اٹھاتے باہر کا رخ کیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ ہاسپٹل پہنچ چکے تھے۔ اسے آئی سی یو میں شفٹ کر دیا گیا جبکہ باقی سب باہر کھڑے انتظار کرنے لگے۔ ہمدان کو ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے ہاتھ سے وقت پھسل رہا ہے۔ پہلے عدنان شاہ نے ساتھ چھوڑ دیا اور اب ایزل۔ اس نے اپنی آنکھیں سختی سے مینچ لیں۔ جب تک ڈاکٹر نے ایزل کے خطرے سے باہر ہونے کی اطلاع نہیں دی وہ یوں ہی بیٹھا اس کے لیے دعائیں مانگتا رہا۔ ڈاکٹر، کیا ہم ایزل سے مل سکتے ہیں؟ عرفہ بیگم نے روتے ہوئے پوچھا۔ ہم انہیں وارڈ میں شفٹ کرتے ہیں تو آپ ان سے مل لیجیے گا، ڈاکٹر ہدایت دیتے ہوئے جا چکی تھیں۔ سیکیورٹی اتنی سخت ہونے کے باوجود کون ہو سکتا ہے جس نے گولی چلائی ہے؟ مکرم شاہ نے ہمدان کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ میں پتہ لگا لوں گا بابا جان۔ نہ جانے کیوں مجھے اب یہ بھی شک ہو رہا ہے کہ عدنان بھائی کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا۔ وہ گہری سوچ میں ڈوبا ہوا بولا۔ کیا مطلب؟ کیا کہنا چاہ رہے ہو تم؟ معلوم نہیں لیکن کچھ تو ایسا ہے بابا جان جو چھپا ہوا ہے جو ہمارے حق میں اچھا نہیں۔ اتنی سخت سیکیورٹی کے باوجود وہاں پہ گولی کا چلنا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی محفوظ نہیں۔
شاید تم صحیح کہہ رہے ہو بیٹا، جانے کون ہے میری اولاد کا دشمن بن گیا۔ ایزل کی کسی سے کیا دشمنی تو ہے بابا جان۔ ایک دم سے ہمدان کے ذہن میں کچھ کلک ہوا تو مکرم شاہ کے دماغ میں بھی وہی بات سمائی۔ میں سب سنبھال لوں گا، آپ فکر نہ کریں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہمدان نے اپنے بابا کو تسلی دیتے ہوئے وارڈ کی جانب قدم بڑھائے جہاں ایزل کو شفٹ کیا گیا تھا۔ منزہ بیگم نے ایک بار پھر سے اس کی نظر اتاری۔ اس وقت سارے ایزل کے وارڈ میں موجود تھے۔ ایزل سب کی محبت دیکھتے ہوئے دھیما سا مسکرا رہی تھی۔ کافی حد تک بچت ہو گئی تھی۔ ہمدان اندر آیا تو دونوں کی نظریں ایک دوسرے سے ملیں کہ وہ ایک چیئر پہ بیٹھتا اس کے قریب ہوا اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تم دونوں باتیں کرو، ہم آتے ہیں۔ منزہ بیگم عرفہ بیگم کو لیے وارڈ سے باہر نکل گئیں۔ کیوں کیا آپ نے ایسا؟ اس کا ہاتھ تھامے اس کے ہاتھ کی پشت کو سہلاتا ہوا پوچھ رہا تھا۔ مجھے جو صحیح لگا وہ میں نے کر دیا۔ اگر آپ کو وہاں سے نہ ہٹاتی تو گولی آپ کے یہاں پہ لگتی۔ ایزل نے اس کے دل کے مقام پہ اپنا ہاتھ رکھا تو وہ حیرت سے نظریں اٹھائے اس کو دیکھنے لگا۔ آپ کے کہنے کا مطلب ہے وہ گولی میرے لیے تھی؟ اب کی بار ہمدان کافی حیران ہوا۔ ایزل نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے اس کی بات کی تائید کی۔ کچھ تو بات تھی، یعنی کوئی تھا جو ایزل کا نہیں اس کا دشمن تھا۔ وہ یہ گتھی سلجھا نہیں پا رہا تھا۔ اس کے ماتھے پہ بلوں کا جال بنا۔ سر لٹکتا واپس اس کی جانب متوجہ ہوا۔ درد تو نہیں ہو رہا؟ اس کے گال کو پیار سے چھوتے ہوئے محبت سے پوچھنے لگا۔ تھوڑا تھوڑا، وہ نم آنکھوں سے مسکرائی۔ کوئی بات نہیں، جب میرے پاس قربت کے لمحات میں ہوگی تو ہر درد بھول جاؤ گی۔ صرف میرا دیا میٹھا درد یاد رہے گا۔ وہ اٹھ کر اس کے قریب ہوتا، دھیرے سے اس کے کان میں سرگوشی کرتے، اس کے ماتھے پہ شدت سے لب رکھتے اپنی آنکھیں میچ گیا۔ ایک کام دیا تم دونوں کو، وہ بھی تم لوگ صحیح طریقے سے نہیں کر پائے۔ اس وقت فرمان راجپوت انتہائی غصے کے عالم میں ادھر سے ادھر چکر لگا رہے تھے۔ سر، گولی ہم نے سیدھی ہمدان شاہ کو ہی ماری تھی، لیکن اس لڑکی نے بیچ میں آ کے کام خراب کر دیا۔ وہ شوٹر اپنی صفائی دے رہا تھا۔ اب کوئی فائدہ نہیں تھا اس بات کا، جو کام دیا تھا وہ تم لوگ کر نہیں سکے، اس لیے میری نظروں سے دور ہو جاؤ اور مجھے شہر کے اندر دکھائی نہ دینا۔ فرمان شاہ نے انہیں وہاں سے چلتا کیا۔ وہ از حد پریشان ہو گئے تھے۔ اگر اس ہفتے کے اندر اندر انہوں نے وصیت کی شرط پوری نہ کی تو انہیں گھر سے بے گھر ہونا پڑتا۔ اب ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ اگلی چال وہ کیا چلیں کہ تب ہی ان کے قریب بھی دوست جاوید اختر ان کے پاس آئے اور جو انہوں نے بتایا، مجھے یہ خیال پہلے کیوں نہیں آیا؟ اس پہ ان کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ انہوں نے اپنے دوست کا بہت شکریہ ادا کیا اور اب ایک نیا پلان ترتیب دینے لگے۔ ایزل کی بازو میں اب کافی حد تک آرام آ گیا تھا۔ ہمدان اس کا بہت خیال رکھ رہا تھا۔ کچھ مسئلے ایسے ہو گئے تھے کہ وہ واپس نہیں جا سکا اور اس نے اپنی چھٹیاں ایکسٹینڈ کروا لی تھیں۔ وہ پہلے اس مسئلے کو حل کرنا چاہتا تھا کہ آخر کون تھا جو ان کا دشمن بنا بیٹھا تھا۔ یہ کام وہ ختم کر کے ہی اپنی ڈیوٹی پہ واپس جاتا۔ آج ان کی دعوت تھی ہمدان کے دوست کے گھر۔ شام کے 7 بجے گھر سے نکلے۔ ایزل بہت حد تک ہمدان کے ساتھ مطمئن ہو گئی تھی۔ قربت کے لمحات میں ہی وہ بے حد جنونی ہو جایا کرتا تھا، ورنہ وہ اس کا بہت خیال رکھتا تھا۔ اس کی اور عدنان کی عادات میں بہت فرق تھا۔ جتنا وہ صبر والا اور تحمل مزاج تھا، ہمدان اتنا ہی اسٹریٹ فارورڈ تھا اور خاص کر اپنے ذو معنی الفاظ سے اس کی جان عذاب کیے رکھتا تھا۔ شال ہٹائیں ایزل، وہ ڈرائیونگ کرتے اس کو بنا دیکھے بوجھل انداز میں بولا۔ جی؟ ایزل کو لگا اس نے کچھ غلط سنا ہے۔ اپنے تن سے شال کو پرے ہٹائیں، مجھے دیکھنا ہے آپ کو۔ اب کی بار وہ خماری بھرے انداز میں بولا۔ ہمدان، ہم گاڑی میں ہیں۔ اس نے ہمدان کو احساس دلانا چاہا۔ تو میں ہی دیکھوں گا، اس وقت یہ روڈ بھی سنسان ہے۔ کوئی مسئلہ نہیں، ہٹائیں جلدی سے، وہ تیز لہجے میں بولا تو ایزل نے گھبراتے ہوئے لرزتے ہاتھوں سے اپنی شال کو اتارتے پیچھے کیا۔ اس کے جسم کو دیکھتے پل میں ہمدان کی آنکھوں میں خماری ابھری تھی۔ کھینچ کے اسے اپنی گود میں کیا، گاڑی کی سپیڈ بھی سلو کر دی۔ ہمدان، کیا کر رہے ہیں؟ دھیان سے گاڑی چلائیں، وہ گھبرائی تھی۔ جبکہ ہمدان ہوش میں ہوتا تو کچھ سنتا نہ۔ اس پہ جھکتا وہ اپنا نرم گرم لمس بکھیرتا جنونی سا ہونے لگا۔ ایزل کو گھبراہٹ سی ہوئی۔ وہ گاڑی ڈرائیو کرتے بھی رومانس سے باز نہیں آ رہا تھا۔ اسے ڈر تھا کہیں ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، جبکہ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ ایک آرمی آفیسر تھا۔ وہ کیا کچھ کر سکتا تھا، وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اچانک ہی ہمدان کو محسوس ہوا کوئی گاڑی اس کا پیچھا کر رہی ہے۔ وہ ایزل پہ جھکا ہوا تھا، جبکہ بیک ویو مرر سے آتی گاڑی کو بھی فوکس کیے ہوئے تھا۔ ہمدان نے سپیڈ تھوڑی سی بڑھائی تھی۔ ایزل نے گہری سانسوں سے اس کی شرٹ کو مٹھی میں دبوچا۔
اس کی گرفت اس پہ مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ ایک دم سے اس نے ایزل کو اپنی گرفت سے آزادی دیتے پیسنجر سیٹ پہ بٹھایا اور گاڑی کو فل سپیڈ پہ بڑھا دیا۔ ایزل سیٹ بیلٹ باندھیں فوراً، وہ چوکنا ہوتا بولا۔ ایزل کے ہاتھوں میں لرزاہٹ سی ہونے لگی۔ ایزل نیچے جھک جاؤ، تیز آواز میں بولتا اسے سیٹ کے نیچے کر گیا۔ پیچھے والی گاڑی سے فائر ہو رہے تھے۔ ہمدان نے ڈیش بورڈ سے گن نکالتے اسے لوڈ کرتے ایک ہاتھ سے سٹیئرنگ سنبھالتے بہت طاق کے پیچھے والی گاڑی کے ٹائر پہ فائر کیا تھا۔ وہ بری طرح لڑکھڑائی اور ان بیلنس ہوئی۔ ہمدان نے گاڑی کو ایک جھٹکے سے روکا۔ فون پہ وہ اپنی ٹیم کو بھی اطلاع کر چکا تھا اور پولیس آفیسر ایس پی شہزاد کو بھی۔ ایزل گاڑی سے باہر نہیں نکلنا چاہیے، ایزل گاڑی سے باہر نہیں نکلنا چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ کچھ بھی مطلب کچھ بھی، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، وہ اسے وارن کرتا ہوا خود گاڑی سے نیچے اترا اور پچھلی گاڑی پہ اندھا دھند فائرنگ کر دی۔ وہ 3 سے 4 آدمی تھے، ان میں سے 2 تو زخمی ہو گئے جبکہ باقی 2 ابھی بھی لڑنے کی پوزیشن میں تھے۔ انہوں نے بھی جوابی کارروائی کرتے ہمدان کا مقابلہ کرنا چاہا، لیکن ہمدان کے سامنے وہ زیادہ دیر ٹک نہ پائے اور ہمدان بہت مہارت سے اکیلا ہی ان پہ بھاری پڑتا انہیں ڈھیر کر چکا تھا۔ اسی وقت پولیس کی بھاری نفری وہاں آن موجود ہوئی۔ سب کو حراست میں لے لیا گیا۔ سر، یہ کرائے کے گنڈے ہیں، انہیں آپ کو ہراساں کرنے کے لیے ہائر کیا گیا ہے۔ انسپکٹر رمیز کے بتانے پہ اس کا دل زوروں سے دھڑکا۔ ایک طرف وہ مات کھا گیا تھا، اسے اپنے ارد گرد کچھ غلط وائبس آتی محسوس ہوں۔ وہ پلٹا تھا، وہ بھاگا تھا گاڑی تک، وہ بھاگتا ہوا آیا تھا گاڑی تک۔ اس کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ وہ گاڑی میں نہ تھی۔ ہاتھ پیر اس کے سن پڑنے لگے۔ یہ سب ٹریپ تھا، وہ پھنس گیا تھا اس ٹریپ میں۔ اس نے اپنی آنکھیں میچ کے کھولی۔ نہیں، وہ اتنی جلدی ہار نہیں مان سکتا تھا۔ اسے اپنی عشقم کو بچانا تھا، اسے ایزل حمدان شاہ کو بچانا تھا، اسے اپنی جان کو بچانا تھا۔ وہ سب طرف دیکھتا مطمئن انداز میں واپس گاڑی میں بیٹھا۔ اس نے موبائل کو لیپ ٹاپ کے ساتھ جوڑا اور پھر تیزی سے انگلیاں چلائیں اور لوکیشن اس کے سامنے تھی۔ وہ اپنے گرد شال کو لپیٹے اس کے ساتھ گھسٹتی چلی جا رہی تھی۔ اسے لے جاتے ایک کمرے میں قید کر دیا گیا۔ کھولو دروازہ، وہ چلا رہی تھی، پر کسی نے اس کی آواز پہ کان نہ دھرے۔ وہ روتے ہوئے وہیں ایک طرف دیوار کے ساتھ ٹیک لگاتے بیٹھ گئی۔ رہ رہ کے اسے ہمدان کی یاد آ رہی تھی۔ وہ کیوں نہ اس کی حفاظت کر سکا۔ اس نے بے دردی سے اپنے آنسو پونچھے اور گھٹنوں میں سر دیے بیٹھ گئی۔ آپ کو معاف نہیں کروں گی ہمدان شاہ، میرا ذرا احساس نہیں، جب دیکھو جہاں دیکھو رومانس، ترسا ہوا بندہ مل گیا ہے مجھے تو۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے اپنے لبوں کو غصے سے زور زور سے رگڑتی انہیں مزید گلال کر گئی کہ تبھی دروازہ کھلا۔ ایزل نے خود کو شال میں اچھی طرح لپیٹا۔ آنے والی ہستی کو دیکھ ایزل کے پیروں تلے سے زمین کھسکی۔ تایا جان، آپ؟ ایسا کیسے ممکن ہے ہمدان شاہ؟ تمہارے ہوتے کوئی کیسے ہماری ایزل کو کڈنیپ کر کے لے جا سکتا ہے؟ مکرم شاہ پریشانی سے بولے۔ کیونکہ آپ کا بیٹا چاہتا تھا کہ وہ کڈنیپ ہو۔ ہمدان کی بات پہ وہ الجھتے ہوئے اسے دیکھنے لگے۔ کیا مطلب؟ تم جانتے ہو وہ کہاں ہے؟ اب کی بار وہ انہیں سخت شوق لگا۔ شاید، لیکن آپ فکر نہ کریں، جب تک ہمدان کے سینے میں سانسیں چل رہی ہیں تب تک ایزل حمدان شاہ کو کچھ نہیں ہو سکتا، وہ پر یقین لہجے میں کہتا۔ ان کی تسلی کروا گیا، پر جب تک ایزل واپس نہیں آ جاتی تب تک وہ گھر بھی نہیں جا سکتا تھا۔ اس وقت وہ حمدان کے خفیہ فلیٹ پہ تھے۔ مکرم شاہ کو بلوا کے انہیں ساری حقیقت بتاتے اب وہ اپنی ٹیم کے ساتھ مشن پہ جا رہا تھا۔ دعا کیجیے گا بابا، وہ آنکھوں میں جیت کی سی سرشاری لیے بولا۔ فی امان اللہ، وہ دل سے دعا دیتے اسے رخصت کر گئے۔ تایا جان، ہاں مجھے لگا تم مجھے پہچان بھی نہیں پاؤ گی، پر تمہاری یادداشت تو کافی اچھی ہے۔ انہوں نے مسکراتے تعریف کی۔ آپ نے مجھے کڈنیپ کیوں کیا تایا جان؟ وہ معصوم ابھی بھی ان سے سوال کر رہی تھی۔ دیکھو ایزل، میری تمہارے ساتھ کوئی پرسنل دشمنی نہیں، بس ان پیپرز پہ سائن کر دو، تمہیں بحفاظت تمہارے گھر پہنچا دیا جائے گا۔ انہوں نے ایک فائل اس کی جانب پڑھائی۔ اس میں کیا ہے؟ اس میں کچھ خاص نہیں، بس اتنا لکھا ہے کہ تم اپنے نام ہوئی ساری جائیداد اور بزنس اپنے تایا جان فرمان شاہ یعنی کہ میرے نام کر رہی ہو۔ لیکن تایا جان، سب کچھ آپ کا ہی تو ہے، آپ کے پاس ہے۔ اسے کچھ سمجھ نہ آیا۔ ہاں، لیکن تمہارے باپ نے مرنے سے پہلے سب تمہارے نام کر دیا، اب تم واپس وہ سب میرے نام کر دو، ورنہ… وہ جو 1 منٹ کی دیری کیے بنا ان پیپرز پہ سائن کرنے کو تیار ہو گئی تھی، ان کی ورنہ کہنے پہ چونکی۔ ورنہ کیا تایا جان؟ ورنہ ایک بار پھر بیوہ ہونے کو تیار ہو جاؤ،
انہوں نے اس کے کان کے پاس جاتے سرگوشی کی جسے سنتے وہ زلزلوں کی زد میں آئی تھی۔ بیوہ، اس کی آنکھوں سے خاموش آنسو بہنے لگے۔ آپ نے عدنان کو؟ اس کے حلق میں آنسوؤں کا گولہ اٹکا تھا۔ بہت پاورفل پلان تھا۔ اس کی ڈیتھ کے بعد تمہاری عدت ختم ہوتے تمہارا نکاح بہزاد سے کروانا تھا، پر پھر سے اس کے چھوٹے بھائی کے ساتھ تمہارا نکاح کروا دیا گیا۔ اب آخری حل یہی ہے کہ ان پیپرز پہ سائن کرو، اپنے اور اپنی شوہر کی جان بچا لو۔ ضروری نہیں ہر بار نشانہ چوک جائے۔ لمحہ بلمحہ اس کے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے۔ اب سوچنا بند کرو اور سائن کرو، فرمان راجپوت نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ایزل نے وہ پیپرز سامنے کیے تو اسے لگا وہ ان پہ سائن کر کے عدنان کے ساتھ زیادتی کر دے گی۔ اس سب کے لیے عدنان کی جان چلی گئی۔ کیا انسانی جان کی کوئی قدر نہیں رہی تھی؟ وہ بہت دکھ سے اپنے تایا کو دیکھنے لگی۔ کاش تایا جان آپ نے ایک بار پیار سے مجھے کہا ہوتا تو آنکھیں بند کر کے سب پیپرز پہ سائن کرتی، سب آپ کے نام کر دیتی، لیکن آپ نے ایک جان لی ہے، عدنان کو مار ڈالا۔ ہمدان میرے شوہر کو مارنے کی دھمکی دے رہے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں اتنا کچھ ہو جانے کے بعد ان پیپرز پہ سائن کروں گی؟ اب کی بار اس کا لہجہ سخت ہوا۔ فرمان صاحب کو کچھ غلط ہونے کا احساس جاگا اور اگلے ہی پل ایزل نے ان کی نظروں کے سامنے وہ پیپرز پھاڑتے ہوئے ان کے منہ پہ اچھال دیا۔ سر حملہ ہو گیا، جلدی نکلے یہاں سے۔ اس سے پہلے کہ فرمان شاہ کچھ کر پاتے ان کے آدمی نے اندر آتے انہیں اطلاع دی تو وہ بری طرح ہڑبڑا گئے۔ ایسا کیسے ممکن ہے؟ اس جگہ کا ایڈریس ان کو کیسے پتہ چلا؟ وہ باہر بھاگے تھے کہ انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا گیا تھا۔ تبھی ہمدان وہاں آتا دکھائی دیا کہ زوردار مکہ فرمان شاہ کے جبڑے پہ دے مارا۔ ایزل سہم گئی۔ یہ میرے بھائی کو مارنے کے لیے ایک اور گھونسا مارا، یہ گولی چلانے کے لیے، ساتھ ہی ایک اور مکہ جڑا، یہ میری بیوی کو کڈنیپ کرنے کے لیے۔ آخری مکہ کچھ زیادہ ہی زور کا تھا کہ وہ ہوش و حواس کھوتے زمین بوس ہوئے۔ انسپکٹر انہیں اٹھاتے باہر نکلے تھے جبکہ ہمدان نے آگے بڑھتے ایزل کو اپنے سینے سے لگایا۔ ایزل کو لگا دنیا جہان کا سکون ان باہوں میں ہے۔ ہمدان نے ایزل کی پروٹیکشن کی وجہ سے ایک خاص چپ اس کے کندھے کے ایک طرف دھڑکن کے اوپر پیوست کر دی جس کے بارے میں ایزل نہیں جانتی تھی، لیکن وہ جہاں کہیں بھی چلی جائے ہمدان اس تک بہت آرام سے پہنچ سکتا تھا۔ اور کتنا تیار ہونا ہے مسز؟ آج وہ سب خاندان میں ایک شادی پہ جا رہے تھے۔ ایزل نے کانوں میں جھمکے پہنے تو ہمدان دیکھتا رہ گیا۔ وہ بہت پیاری تھی، سر سے پیر تک خوبصورتی کا اعلیٰ شاہکار۔ یو آر سو بیوٹیفل۔ وہ اسے اپنے سامنے کرتا اس کے ہلکے نیوڈ رنگ سے رنگے لبوں پہ جھکنے لگا کہ ایزل نے روک دیا۔ ہمدان پلیز مت خراب کریں، آگے دیر ہو رہی ہے۔ وہ منمنائی۔ اس کا یوں ہمدان کو پیچھے کرنا ہمدان کو سخت طیش دلا گیا اور وہ غصے سے اس پہ جھکا، اسے اپنی گرفت میں لے گیا۔ ہمدان کو اس پہ ترس نہ آیا۔ اچھے سے اپنی تشنگی مٹاتا وہ ذرا سا پیچھے ہٹا تو وہ لڑکھڑائی اور ہمدان کے سینے پہ اپنا سر رکھ گئی۔ اس نے اپنے سینے میں اسے بھینچا اور اس کے کندھے پہ اپنے سلگتے لب رکھے۔ آپ بہت ظالم ہیں ہمدان۔ وہ اس کے سینے سے لگے اسی کا شکوہ کر رہی تھی۔ ظلم کیا ہوتا ہے آج رات بتاؤں گا تو میرا ایمان ڈگمگا رہی ہو۔ جی نہیں شاہ صاحب، میں آپ کا ایمان مکمل کرتی۔ اچانک سے اس سے وامٹنگ ہونے لگی تو وہ باتھ روم کی جانب لپکی۔ آر یو اوکے؟ وہ اس کے پاس جاتے اس کی کمر سہلاتے فکر مندی سے پوچھنے لگا۔ پتہ نہیں، بس بار بار کہہ آ رہی ہے۔ وہ نڈھال سی ہو گئی۔ ہمدان نے اس کے پشت کو اپنے سینے سے لگایا۔ چلیں ڈاکٹر پہ لے کے چلوں؟ نہیں، آج وہ شادی پہ جانا ہے۔ ایزل نے ٹوکا۔ آپ سے زیادہ کچھ ضروری نہیں ہے جانے عشقم، چلے میرے ساتھ۔ اور وہ مما کو بتا کے اسے ہاسپٹل لے آیا جہاں ایک بہت بڑی خوشخبری سننے کو ملی تھی۔ وہ جڑواں بیبیز کا باپ بننے والا تھا۔ ایزل، یہ میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہے جو آپ نے مجھے دی۔ وہ گاڑی میں واپس بیٹھتا اس کا ہاتھ تھام گیا۔ سب آپ کی محنت ہے۔ وہ زبان دانتوں تلے دبا گئی پر اس کی بات سنتا ہمدان کا کہا کافی جاندار تھا۔ یو لائک مائی محنت؟ وہ اسے ایک آنکھ وینک کرتا گاڑی سٹارٹ کر گیا۔ آپ اتنے زیادہ رومانٹک نکلیں گے ہمدان، مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا۔ وہ شرماتے ہوئے بولی۔ اور آپ اتنی شائع نکلیں؟ وہ مسکرایا۔ آپ اس قدر بے باک سے ہیں، شرم تو آ جاتی ہے نا۔ اب وہ کھل کے اس سے ہر بات شیئر کر لیا کرتی تھی اور ہمدان کو اس کے اس انداز پہ خوشی ہوتی تھی۔ ہمدان نے محبت سے اس کا ہاتھ تھام لیا اور اپنے لبوں سے لگایا۔ تھینکس یار۔ اس کی چاہت پہ وہ شرما کے پلکیں جھکا گئی۔ شاہ ہاؤس میں خوشیوں کا سما تھا۔ ایک ساتھ 2 بچوں کے آنے کی خوشی میں پورا گھر سجایا گیا۔ صدقہ و خیرات دیے گئے، دعائیں دی گئیں۔ وہ دونوں ہی بہت خوش تھے۔ دوسری طرف فرمان راجپوت کی
کو عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ اس کے خلاف ثبوت عدالت میں پیش ہوتے ہی عدالت نے انہیں عمر قید کی سزا سنا دی۔ ایزل نے ساری جائیداد، دھن دولت سب بہزاد کے نام کر دیا۔ اسے دھن دولت سے کوئی غرض نہیں تھی، لیکن فرمان راجپوت کو سزا ضرور دلوانا چاہتی تھی کیونکہ وہ قاتل تھا۔ 8 ماہ بعد وہ پیٹ پہ ہاتھ رکھے آنکھیں میچ گئی۔ ہمدان نے فوراً لیپ ٹاپ ایک طرف رکھتے فوراً بڑھ کے اسے تھاما۔ کیا ہوا؟ ٹھیک ہو نا؟ وہ اس کے پیٹ کو چھوتا پریشان ہوا۔ کک لگائی، وہ منمناتے ہوئے بولتی شکایت لگا رہی تھی، جس پہ ہمدان کے چہرے کو مسکان نے چھوا اور آگے بڑھ کے اس کے پیٹ پہ لب رکھے۔ میری جان ہے دونوں، اور ان کی ماں میری راز عشقم۔ وہ اس پہ محبت سے جھکتا گہرا مسکرایا تھا۔ ایزل بھی آسودہ سی اس کے سینے سے لگی مسکراتی تھی۔ ختم شد۔ سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف دس ناول۔ تھوڑا اینڈ پہ کچھ زیادہ ہی رومانٹک تھا۔ خیر، ہوپ دیٹ یو لائک اٹ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ، اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب ٹو مائی چینل because that's how you can encourage me and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. اللہ حافظ۔